बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अदराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इस हफ्ते में 2 ऐसे अटैक्स हुए जिसने पाकिस्तान को एक दफा तो लर्जा कर जरूर रख दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने अज़म का अयादा किया कि किसी भी तरीके से दहशतगर्दी को एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। 90,000 से ज्यादा जाने देकर, कुर्बानियां देकर पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी को सर उठाने नहीं देगा। इसी हवाले से पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसके अंदर बड़ी तेजी ला चुका है। हजारों और सैकड़ों की तादाद के अंदर होने वाले आईबीओज की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जिस सतह के ऊपर हो सकती है वो इस टाइम पर नहीं है। लेकिन एक बात याद रहे, बारहा मुज़ाकरात की बात की जाती रही है कि टीटीपी से मुज़ाकरात कर लीजिए या दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कीजिए। ये बात दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी गई है कि मुज़ाकरात करेंगे, अफगानिस्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने में हमें कोई मसला नहीं है, जो कि अफगान रेजीम है इस टाइम पर, तालिबान रेजीम। लेकिन ना BLA ना TTP, नो मुज़ाकरात। Pakistan has never eschewed dialogue with any government in Kabul. However, Pakistan would not hold dialogue with any terrorist groups, TTP or BLA. अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कल इसी अज़म का अयादा किया था, अपनी अफवाज को सराहा था, लेकिन साथ ही भी कहा था कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए इस टाइम पर नासूर बन चुकी है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सुनिए जरा। Terrorism remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united and determined to confront and defeat this scourge in all its forms and manifestations. अब पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से मुत्तहिद जरूर है, लेकिन वजीर दिफा की स्टेटमेंट से कुछ ऐसा नहीं लगा। उन्होंने इशारा किया कि PK की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, कहा कि इनकी वफादारियां किस तरफ हैं। ये वफादारी का सवाल एक बड़ा सीरियस सवाल है। जरा सुने क्या कहा उन्होंने। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्लो गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा। ये चाहते हैं कि चोरी और डकैती का वही बाजार गर्म हो जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान यहाँ पे गर्म था, वो और उसका पूरा टब्बर डकैतों का टब्बर निकला। लेकिन इसी हवाले से कल CM KP के सुहेल आफरीदी ने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी थी कि किसी भी चीज से अगर एंटी पाकिस्तान होने की बदबू आए तो वो किसी को नहीं करनी चाहिए। सुने। दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुंचते हैं, उसके लिए जरा बराबर भी जो है रियायत, इंसान दुश्मनी भी है और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो, उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान। अफरीदी साहब, ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए वो किसी को भी नहीं करने चाहिए। जिसने भी ये किया वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, वो पख्तून कौम का दुश्मन है। पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है, हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूं कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा। अब एक तरफ यह मामला जारी है और इसके लिए इंटरनल कोहेजन की जरूरत है, तो दूसरी तरफ एक और जगह पर इंटरनल कोहेजन इस टाइम पर बड़ी लरजती हुई नजर आ रही है, और वो है 27वीं आईनी तरमीम का मामला। 27वीं आईनी तरमीम पर एक तरफ ऑपोजिशन, दूसरी तरफ हुकूमत किसी तरह से एक पॉइंट पर नजर आते हुए नजर नहीं आ रहे थे। 27वीं आईनी तरमीम तो पास हो गई, लेकिन साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है 2 जजेस के इस्तीफे आने पर कि विक्टिमाइज जब आप लोग उस टाइम पर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब को, तो उस टाइम पर आप लोगों का जो जमीर था वो नहीं जागा। ये सवाल काफी तुंदो तेज अल्फाज में ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाए हैं। जरा सुने। 2 जजेस को इस ऐवान की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ उनकी गैरत जाग गई। मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत न जागी। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है। अब ये 2 इस्तीफे तो आ गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आईनी अदालत बनने के बाद, लेकिन और इस्तीफे आने के इम्कानात कवी हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये स्पीकर पंजाब असेंबली कह रहे हैं। सुना जरा। यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं, ये भी कुछ इस्तीफे और हैं। अगर आज कोई जज साहिबान इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं, उनकी फ्री विल है। अब जिस तरीके से मैं अर्ज कर रही थी कि किस तरह से हाउस डिवाइडेड था, ऑपोजिशन कंप्लीटली 27वीं आईनी तरमीम को रद्द कर रही थी, वो किन अल्फाज में रद्द कर रही थी, जरा बैरिस्टर अली जफर साहब की जबानी सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सुने जरा। 27वीं तरमीम जो है धोखे और फ्रेब पे है मबनी। वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे, आप शायद गिनती तो करा लें, लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकेंगे। सच यही है कि अवाम इस आईनी तरमीम के साथ नहीं है।
اب یہ بات اپنی جگہ پر موجود، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ JUI جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر حکومت کے ساتھ تھی، اور حکومت کے ساتھ نہیں تھی، صرف پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر رہی تھی، اس بار 27ویں آئینی ترمیم میں وہ بھی کمپلیٹ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئی. کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا فرمایا، سنیں ذرا. ایک چیز کو جو بار بار ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے. ڈار صاحب، مجھے یہ دکھ ہے کہ سر یہ آپ کے پارٹ پہ اس ڈیفیکشن کو سپورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ وقت آپ سب پہ آئے، یہ وقت جو ہے یہ آپ سب پہ آئے گا. اب 2/3 اکثریت سے پاس ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک طرف وہ عدالت جو کہ کانسٹیٹیوشن دیکھے گی اور وہ عدالت جو کہ باقی معاملات کو دیکھے گی، وہ سیپریٹ ہو گئی ہے. سپریم کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس ٹائم پر سیپریٹ ہو گئی ہے. اس ٹائم پر چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، لیکن آنے والے وقتوں کے اندر اگر جو بھی جج، چاہے وہ وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ، ان دونوں میں سے جو سینئر جج ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان کہلائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ترامیم ہوئی ہیں. میں وقت ضائع کیے بغیر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشیر وزیر اعظم ہیں برائے سیاسی امور، ان کی طرف جاؤں گی. PMLN کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب، آپ نے جوائن کیا. رانا صاحب، آپ نے سن لیا اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا 2 ججوں کا اس ٹائم پر استعفیٰ آ گیا ہے، بہت سارے اور کا استعفیٰ آنا باقی ہے یا توقع ہے کہ استعفے آنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے آئین کی دجیاں بکھیر دی ہیں، سپریم کورٹ کو ٹوتھ لیس کر دیا ہے. رانا صاحب دیکھیں، یہ باتیں جو ہے وہ مختلف میڈیا پرسن بھی اور اپوزیشن خاص طور پہ، اور جو 2 جج صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے ان کا جو خط یا انہوں نے اپنے استعفے کے ساتھ جو بیان اپنا اٹیچ کیا ہے، اس میں یہ باتیں تو کی گئی ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے، یہ آئین کی روح کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ جمہوریت کو تباہ کر دیا گیا ہے. لیکن کوئی آج تک اس معاملے کو پچھلے 10-12 دن سے بلکہ 2 ہفتے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس ترمیم میں جو کوئی آئین کے کسی آرٹیکل میں کوئی چیز ایڈ ہوئی ہے یا کوئی چیز omit ڈیلیٹ ہوئی ہے، کوئی اب تک کوئی ایک چیز کو پن پوائنٹ یا نشاندہی نہیں کر سکا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ آئین کی روح کے اوپر حملہ ہوا ہے، یا اس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹوتھ لیس ہو گیا ہے، یا اس طرح سے جو ہے وہ آئین کے اوپر بحرانی کیفیت طاری ہو گئی ہے. صرف سیاسی بیانیاں اور یعنی ایک جو یعنی موٹیویٹڈ جو بغض اور عناد پہ مبنی ایجنڈا ہوتا ہے، بیانیہ ہوتا ہے، وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دونوں انتہائی معزز جج صاحبان نے جو بیان اپنے استعفوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کوئی آرگومنٹ، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل دی گئی ہے، ماسوائے اس کے کہ ان کے اس بیان کا ایک ایک لفظ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، بغض، عناد اور سیاسی اور ذاتی ایجنڈے کے اوپر مبنی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے پراپیگنڈا آپ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کا جو ایک انہیرنٹ اختیار ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسے دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کیوں یہ ترمیم کر دی ہے. بھی پارلیمنٹ کی جورسڈکشن ہے، انہیرنٹ. رانا صاحب، پوائنٹ صرف آپ نہیں ہے نا، پارلیمنٹ کے 2 جزو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حکومتی سائڈ، ایک ہوتا ہے اپوزیشن کی سائڈ. آپ فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی پوائنٹ ہی نہیں ریز کیا، اتنے دن سے سپیچز کر رہی ہے اپوزیشن سپیچ کر کے کہہ رہی ہے ہم تو رکات بتا رہے ہیں کہ ان کی دھجیاں کیسے بکھیری گئی ہیں بقول ان کے. اب یہ والی سچویشن بھی سامنے ہے رانا صاحب، پارلیمنٹ کے اندر سے ہی اپوزیشن اس کی خلاف ہے. وہ یہ فرمائے نا کہ کس طرح سے دھجیاں بکھیر دی گئی، اتنی تقاریر انہوں نے کی ہیں، یعنی تقریباً 5 دن سینٹ اور قومی اسمبلی میں تقاریر ہوتی رہی ہیں، اور ہمارے انتہائی معزز معتبر اور لائق فائق جو ہے وہ ہمارے اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ تقاریر کرتے ہیں. کوئی ایک بات تو بتائیں کہ جی اس طرح سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، اس طرح سے دھجیاں بکھر گئی ہیں، کوئی مثال تو دے. ایک ہی وہ مثال کبھی کبھی اگر کسی نے دی ہے کہ جی وہ دیکھیں ہائی کورٹ کے جج کی جو ٹرانسفر ہے نا،
اس ٹرانسفر سے عدلیہ محدود ہو گئی ہے، عدلیہ جو ہے وہ راندے درگاہ ہو گئی ہے. جج جو ہے اس کو جناب اٹھا کے آپ ادھر پھینک دیں گے ادھر پھینک دیں گے. جب اس کو اینالائز کیا گیا تو سامنے یہ بات آئی کہ یہ ٹرانسفر جو ہے یہ عدلیہ ہی کرے گی، اور 4 چیف جسٹس صاحبان اور ان کے ساتھ 3 سینئر سپریم کورٹ کے جج صاحبان جب کسی معاملے میں یہ مناسب سمجھیں گے کہ ٹرانسفر ہونی چاہیے تو تب یہ ٹرانسفر ہوگی. اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوگا، نہ ایگزیکٹو کا، نہ حکومت کا، نہ وزیر اعظم کا، نہ صدر کا، نہ کسی کیبنٹ کا. تو پھر اس کے بعد پھر کوئی جواب نہیں ہے، پھر خاموشی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس بار ایک اور طرف بھی تھی رانا صاحب، ایک اور طرف بھی خاموشی تھی، اور وہ تھی JUI کی طرف. 26ویں آئینی ترمیم میں جو جماعت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی وہ اس بار آپ کے ساتھ نہیں تھی، یعنی جتنی جماعتیں اس ٹائم پر آپ کے ساتھ تھی وہ ساری جماعتیں اس بار آپ کے ساتھ نہیں تھی. کیا ہوا ایسا کہ مولانا صاحب ساتھ نہیں تھے آپ کے رازا؟ نہیں، اس بار کچھ بھی نہیں ہوا. اس بار بھی ساری جماعتیں ہمارے ساتھ تھی، 2/3 میجورٹی تھی. آپ مجھے دیکھیں نا، میری بات سنیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، بھئی ہم تو 20 سال ہو گئے اس کے لیے جو ہے وہ اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں. 20 سال سے ہم جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہتے کہتے تھک گئے ہیں کہ اس ملک میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے پچھلے 10 سال کوئی حکومت نہیں چلنے دی. انہوں نے 58(2)(b) جب پارلیمنٹ نے ختم کر دی تو انہوں نے اس کی کوگنیزنس لے لی. وہ 100 موٹوں کے ذریعے سے کبھی بھاشا ڈیم بناتے ہیں، کبھی وہ چینی کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، کبھی وہ انکروچمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹانے کا کام کرتے ہیں، کبھی اس کو تحفظ دینے کا کام کرتے ہیں. اربہ روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کے اوپر سٹے دے کے بیٹھے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ دستوں گرے ماں رہتے ہیں. کبھی 7 ایک طرف اور 8 ایک طرف ہوتے ہیں، کبھی 9 ایک طرف اور 6 ایک طرف ہوتے ہیں. آئین کو انٹرپریٹ کرنے کی یعنی جو ہے وہ گائس میں یا یعنی پاداش میں یعنی اس کو تشریح کرنے کے بہانے آئین کو ری رائٹ کرتے ہیں. یہ 63(a) کا جو انہوں نے معاملہ کیا تھا، یعنی کسی حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا، کسی کی عزت نہیں رہنے دی. لوگوں کو بلا کے اتنا بزت کیا لوگوں کو کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. تو یہ چیزیں ہم تو اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے تاکہ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ یہ کام علیحدہ ہو کے کرتے رہیں، اور باقی جو لوگ 15 سال 10 سال جو لوگ جو ہیں وہ اپنے کیسز کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں وہ ان کو تو انصاف ملے. کیا انصاف صرف یہی ہے کہ وزیر اعظم کو لا کے انہوں نے جو ہے وہ باہر بینچ پہ بٹھانا ہے تو پھر ہی سپریم کورٹ آزاد ہے، پھر ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے؟ ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو عام آدمی کو، غریب آدمی کو، عام شہری کو انصاف فراہم کرنا جو ہے یہ کسی عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ یہ شان کے مطابق. دیکھتے ہیں ابھی آپ کے اس ایکشن کے ہم لوگوں کی جوڈیشری کا نمبر کتنا ہے، انٹرنیشنل جوڈیشری کے جو رینکنگ ہے اس کے اندر اوپر آتا ہے. we'll have to see that کہ یہ والا ایلیمنٹ یا یہ والا طریقہ کار کتنا چلتا ہے. لیکن آپ نے 20 سال کی بات کی کہ آپ 20 سال سے یہ بات کر رہے تھے، آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم پر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بنانے کی کے اوپر آمادہ ہوئے تھے. بٹ اس کے بعد اسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ JUI بھی آمادہ ہوئی تھی، PTI بھی آمادہ ہوئی تھی. سو کیا ہوا ایسا کہ جب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آیا آئینی عدالتوں کا تو ان کو لگا کہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا یا یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، ان کو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا دیکھیں، جب یہ پچھلی دفعہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے لگے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بینچ بنا لیں اور بینچ کو وہی اختیارات دے دے تو پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کنسنسس کر لیتے ہیں. اوکے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی چلیں آپ بینچ پہ آ جائیں. ہم نے کہا جی چلو ٹھیک ہے بینچ پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ ہم نے نہ آپ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، نہ ہم نے آپ کے ساتھ ووٹ دینا ہے، تو اس لیے آپ بینچ بنائیں
لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. البتہ ہم مولانا صاحب کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ ووٹ دے دیں اور 26ویں ترمیم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پاس کروا دیں. تو ہم تو اس وقت بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہتے تھے, اور ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بینچ بن گیا ہے فار دی ٹائم بھی, لیکن جب بھی ہمارے پاس موقع ہوا تو ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کنورٹ کریں گے. وہ ہمارا انفینش ایجنڈا تھا. رانا صاحب اس بار آپ لوگوں نے مولانا کو اتنا منایا نہیں, شاید آپ مناتے تو وہ مان جاتے. کوئی کمی تو رہ گئی ہوگی نا ان کو منانے میں. یہ مولانا کیونکہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں تو مولانا کی اگر ہمیں اتنی ضرورت ہوتی کہ ان کے بغیر یہ نہ ہو سکتا ہوتا تو پھر شاید ہم مولانا کے جو ہے وہ ان کی منت سماجت کرتے تو ان کو منا ہی لیتے. لیکن جب ہمارے پاس مطلوبہ تعداد تھی, یعنی آپ دیکھیں نا یہ 64 کا نمبر تھا سینٹ میں, تو اس کے علاوہ بھی 3 لوگ ہمارے پاس ان ویٹنگ موجود تھے. تو لیکن ہم نے ان کو ایکسپوز یا ان کو زحمت نہیں دی, ان کو ریزرو پہ رکھا, کیونکہ جب نمبر 64 چاہیے تو پھر 65 کرنے سے کیا فائدہ. اس لیے مولانا کیونکہ اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھے ہیں تو ہم نے ان کو بلا وجہ جو ہے وہ ان کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا. اچھا, ایک اور زحمت ہوا کرتی صاحب, وہ زحمت یہ ہوتی تھی اسلام آباد پنڈی کے لوگوں کے لیے کہ یہاں کنٹینر لگ جایا کرتے تھے جب بھی پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا تھا, اور پی ٹی آئی اس احتجاج پہ کنٹینر ہٹانے کے لیے حکومتی مشینری لے کر آتی تھی, کرینز لے کر آتے تھے, مختلف اس طرح کی مشینری ہوتی تھی جو گورنمنٹ کی تھی, کے پی کے گورنمنٹ کی. پشاور ہائی کورٹ نے اب یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ان آل سرکمسٹانسز سیاست کو اور حکومتی معاملات کو الگ رکھنا ہے, اور حکومتی مشینری نہیں استعمال ہو سکتی کسی بھی سیاسی پرپز کے لیے. اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں یہ فیصلہ خوش آئین ہے, لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. قانون پہلے بھی یہی ہے. فیئر انف. اور اگر پہلے ایسا کیا جا رہا تھا تو یہ غیر قانونی تھا, وہ انلیگل عمل تھا. تو اب کورٹ میں کوئی صاحب گئے ہیں تو انہوں نے کورٹ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ جو سرکاری آفیسرز ہوں گے ان کے لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ تقویت کا باعث ہوگا کہ وہ اس قسم کے غیر قانونی احکامات کو ماننے سے انکار کریں. لیکن ویسے رانا صاحب سرکاری افسران کے لیے پہلے بھی الاؤڈ نہیں تھا, وہ قانون کے اندر آلریڈی موجود تھا, لیکن خیر اب فیصلہ آ گیا. لیکن ایک اور طرف قانون کی بات کر رہے ہیں, عدالتوں کی بات کر رہے ہیں, تو ذرا 9 مئی کی بات بھی کر لیتے ہیں. سی ایم کے پی کے نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کابینہ کے اندر کہ ساری فوٹیج لے کر آئی جائے 9 مئی کی کے پی کے والی, اور اس کے اوپر تحقیقات کریں, اینڈ دین الٹیمیٹ رپورٹ پھر کابینہ کو پیش کی جائے. رانا صاحب ایک طرف عدالتوں کے اندر میٹرز چل رہے ہیں, دوسری طرف یہ نہیں, یہ ساری ارریلیونٹ چیزیں ہیں. جب کوئی کرمنل آفینس ہوتا ہے تو اس کی انکوائری نہیں ہوتی, اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے, اور مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد اس کا چلان عدالت میں پیش ہوتا ہے اور ٹرائل ہوتا ہے. اور 9 مئی کے تمام مقدمات جو ہیں وہ ٹرائل کی لیٹ سٹیج کے اوپر ہیں. اس کے اوپر کیسے اب انکوائری ہو سکتی ہے؟ سو آر یو سیئنگ کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ تھی سی ایم کے پی کی طرف سے؟ انہیں لیگل پوزیشن کا پتہ نہیں ہے, تو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ بیان دو, اچھا چلے گا تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے یہ بیان دے دیتے. رانا صاحب بیان کی بات ہو رہی ہے تو ایک بیان افغانستان سے بھی آیا, اور وہ بیان یہ آیا کہ جی ہم ٹریڈ بند کر دیں گے پاکستان سے. نا اسی ہفتے میں 2 ایسے واقعات ہوئے, دہشت گردی کے واقعات ہوئے, ایک اسلام آباد میں جہاں جانی ضیاء ہوا, ایک کیڈٹ کالج وانا میں, وہاں بھی ہم لوگوں کا جانی ضیاء ہوا, شہادتیں ہوئی سولجرز کی. لیکن اب ایکشن کیا ہوگا, کب ہوگا, کس لیول کا ہوگا رانا صاحب؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج افغانستان میں موجود ہے اور اسے ہندوستان کی حمایت حاصل ہے, اور وہ وہاں سے جو ہے وہ دہشت گرد یا خودکش بمبار بھیج رہے ہیں, تو اسے وہاں پہ نیوٹرلائز کیا جائے گا. ہماری مسلح افواج اور ہماری عسکری قیادت وہ الحمدللہ اتنی قابل, اتنی بہادر اور اتنی جو ہے وہ معاملہ فہم ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ان ٹھکانوں کو
ان کمین گاہوں کو جہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے ان کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کچھ وقت لگے گا. تو آپ مجھے بتائیے گا، آپ کو چانسز ہیں مذاکرات ہونے کے نہیں ہونے کے؟ کیونکہ یہ جو موفا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے منع نہیں کیا افغانستان کی حکومت سے کسی طرح کے مذاکرات کرنے کے، بٹ کوئی چانسز ہیں؟ جی بالکل نہیں. اگر وہ ہمارے بے گناہ شہریوں کو شہید کریں اور دہشت گردی کریں تو ہمیں ان کے ساتھ بالکل مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی زبان میں ہی جواب دینا چاہیے، وہی ان کی سمجھ میں آتا ہے. یہی ہماری غلط فہمی رہی ہے کہ ہم نے ان کے اس عمل کو پیار کی زبان میں سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں. 40 سال ہو گئے ہیں، وہ یہ بات کو نہیں سمجھتے. وہ یہی زبان سمجھیں گے جو یہ پچھلے دنوں کوئی 2-3 ہفتے پہلے جو پاکستان نے جو ہے وہ ان ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی ہے، وہ یہی زبان سمجھیں گے. اور یہ کارروائی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہوگی تو اس کے بعد بالکل معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جائیں گے. رائٹ. اب یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا نا ویسے کہ ایک جگہ دہلی میں بلاسٹ ہوتا ہے، اس سے اگلے دن اسلام آباد میں، یہ کوئی کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا؟ کہیں نہ کہیں کوئی تانے بانے ہندوستان سے بھی جا کے ملتے ہیں تو ادھر بھی ہم کیا کرنے والے؟ تو اگر پھر ہندوستان جو ہے وہ ہماری دشمنی میں جو ہے وہ اس قسم کی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو پھر ہم نے کو اس کے پاؤں تو نہیں پڑ جانا. ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور ان دہشت گردوں کو جو ہے جہنم واصل بھی کریں گے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ یہ پہنچیں گے انشاءاللہ. بہت ٹھیک. لیکن رانا صاحب ایک اور چیز کی بازگشت بڑی چل رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا وہاں سے دوسری سمت سے انڈیا کی سائڈ سے آپریشن سندور 2. کوئی امکانات ہیں انڈیا کے حملے کے پاکستان پر ان ریسنٹ ٹائمز؟ نہیں، کوئی امکانات نہیں ہے. ہندوستان اتنی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے. باقی ٹھیک ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، وہ پوری طرح سے ہماری طرف بھی ہائی الرٹ ہے. ہم بالکل جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم نے گارڈ آف نہیں کیے، تو ہم پوری طرح سے الرٹ ہیں. لیکن ہندوستان کو معلوم ہے اور جو اسے مارکہ حق میں جو ہے وہ جس قسم کا جواب ملا ہے اور جو ان کی ہزیمت ہوئی ہے تو اب وہ دوبارہ افورڈ نہیں کریں گے اس قسم کی جو ہے وہ اپنا شکست اور اس قسم کی ہزیمت. تو اس لیے اب جرت نہیں کریں گے کہ پاکستان پہ حملہ کریں. رائٹ. رانا ثناء اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار می ان دا پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہوں گے، پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات. ول آسک ہم واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آن دا پی ٹی آئی سائڈ آفٹر ا بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب سے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اٹس ا پلیزر ہیونگ یو. شیخ صاحب سب سے پہلے تو ذرا بات کرتے ہیں ہمارے سی ایم، آپ کے سی ایم کے پی کے سی ایم کہہ رہے ہیں 9 مئی کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. انویسٹیگیشن کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو سارا اینالائز کر کے پھر جا کے کابینہ میں دکھائیں. اس چیز کے کیسز بھی چل رہے ہیں، انویسٹیگیشن سائملٹینیسلی چلے گی. What exactly is the aim? دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں ان کے لوگوں کو ناحق جو ہے وہ پن کیا گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کیسز بنائے گئے تھے نگران جو تھیں وہ گورنمنٹس تھیں اور ان کے الٹیریئر موٹیوز تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیق کر کے جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لائے جا سکیں. اور وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، جو کیسز ایف آئی آریں صوبے میں ہوئی ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی بہاف پہ ہوتی ہیں. اگر آپ کو پتا ہو تو ان کے پاس قانوناً پورا اختیار ہے اس کو دوبارہ کسی بھی وقت کسی بھی تفتیش یا تحقیق کو قانوناً وہ کھول کے دوبارہ چیک کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی غیر قانونی بات نہیں ہے. نہیں غیر قانونی تو نہیں، لیکن what I'm trying to say is کہ کیا یہ ساری چیزوں کو اینالائز کر کے کلین چٹ دینا پرپز ہے پی ٹی آئی کو، یا ایکچولی آبجیکٹولی اس کو اینالائز کرنا پرپز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے
وہ اینالائز ہی کرنا چاہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ جو ٹوٹل کیسز تھے پی ٹی آئی کے جو اوپر 9 مئی کے پی کے اندر، کیونکہ وہ صرف کے پی کے حوالے سے ہی بات کر سکتے ہیں نا، کے پی کے علاوہ تو وہ بات نہیں کر سکتے. ہاں وہ ان کی وہ جو ریسٹرکشن ہے، تو اس حوالے سے 240-45 پلس مائنس اتنے کیسز تھے وہاں پہ، جس میں سے آلموسٹ 190-95 یا کچھ زیادہ یا کم، میں آپ کو ایگزیکٹ فگر یا آلموسٹ 200 یا 200 پلس، وہ آلریڈی عدالتوں کے تھرو عدم ثبوت کی وجہ سے خارج ہو چکے ہیں. اب تو 9 مئی کے کیسز پیچھے رہ گئے ہیں چند گنتی کے پی کے اندر. یہ سارے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ٹائم میں ہی عدالتوں کے تھرو پولیس کی تفتیش کے دوران وہ سارے کیس ختم ہو گئے ہیں. یہ تو جو چند رہ گئے ہیں اس حوالے سے بھی علی امین گنڈا پور صاحب جاتے جاتے کابینہ کے اندر، کیونکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ لے سکتی ہے کیسز واپس جو حکومت کی طرف سے کیے گئے ہوتے ہیں، اینڈ دیٹ مینس کیبنٹ. تو وہ کیبنٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ کیس سارے کے سارے بقایا بھی جو عدالتوں سے نہیں بھی خارج ہوئے تھے، جو ڈیلے تھے کسی وجہ سے، ان کو واپس لینے کے حوالے سے کابینہ میں وہ ریزولوشن پاس کر گئے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تھرو عدالتیں ہی ہوں گی اور عدالتوں میں جا کے صوبائی حکومت اپنا موقف دے دے گی. سو اب تو 9 مئی کے حوالے سے دیر از نتھنگ لیفٹ ان کے. تو اب اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جنرلی کو انالیسس کرنا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ پرچے سے تو میجورٹی علی امین خود بھی ختم کرا گیا. اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ ہم عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے آج، اور وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ طریقہ کار جو علی امین گنڈا پور صاحب کے زمانے میں اپنایا جاتا رہا کہ کرینز اٹھا کے لے گئے، ایمبولینسز اٹھا کے لے گئے کے پی کے کی، یہاں اسلام آباد کے اندر جو کنٹینر لگے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا جائے، یعنی سرکاری مشینری اب استعمال نہیں ہو سکتی ہے سیاسی مقاصد کے لیے. سیاسی مقاصد کے لیے آپ اپنی سیاسی مشینری استعمال کریں، جو کرنی ہے ٹیکس پیئر کی نہیں یوز ہو سکتی. ناؤ ہاؤ از دس گوئنگ ٹو امپیکٹ پی ٹی آئی کے جتنے بھی آنے والے احتجاج ہوں گے اس کو؟ اٹ وونٹ امپیکٹ ایٹ آل، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا جب یہی سوال آپ لوگ ہم سے یا ڈائریکٹلی لوگ علی امین صاحب سے پوچھا کرتے تھے تو وہ ایک جواب دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا استحقاق ہے، میں کر سکتا ہوں، میں نے کر لیا، جو تم لوگوں سے ہوتا ہے کر لو. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، علی امین صاحب بالکل کہتے تھے کہ میرا استحقاق ہے، میں چیف منسٹر میں لے کے جا رہا ہوں، روک لو مجھے. ٹھیک ہے، اچھا وہ تو آپ چلے گئے ہیں. اب ہمارے نئے چیف منسٹر صاحب آ گئے. اس وقت تک عدالتی فیصلہ نہیں آیا تھا، اب عدالتی فیصلہ آ گیا ہے. چیف منسٹر جو ہے وہ اس کا بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک رہ گیا کہ اگر عدالتی حکم پہ عمل کرتے ہوئے صوبائی حکومت ایسا نہیں کرتی تو جو لاسٹ موبلائزیشن میں تھی اس میں میجورٹی جو سٹاف تھا وہ علی امین صاحب اپنی جیب سے اپنے پیسوں سے پرائیویٹ لے کے گئے تھے، تو یہ بھی لے جائیں گے. یہاں پہ کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، بہت سے جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر ان کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہے، وہ دے دیں گے پیسے تو چیزیں پرائیویٹ ہو جائیں گی. ویری انٹرسٹنگ شیخ صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو منوان تسلیم ضرور کریں گے، یا وہ بھی نہیں؟ دیکھیں عدالتوں کا دو طریقے ہوتے ہیں نا، دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ فیصلہ قبول نہ کریں اینڈ یو بی پریپیئر فار دی کانسیکوینسز، نمبر 1. یہ تو آپ یہ تو چیف منسٹر ہی فیصلہ کریں گے نا کہ از ہی ریڈی ٹو. دوسرا، ٹھیک ہے جی ہم آپ کا فیصلہ پورا مان لیتے ہیں اور ہم ایسے نہیں کرتے. تیسرا، ہم پرائیویٹ لے کے چلے جائیں گے، ختم ہوئی بات. اس میں یہی چیز ہے. اب یہ چوائس ہے. یہ تو جب کوئی کال آئی، جب سہیل آفریدی صاحب نے باہر نکلنے کا، جنید اکبر صاحب نے یا ٹی ٹی اے پی نے، کسی نے یہ کال دی جو ہم آپ تک پہنچا دیں گے جب انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا، تو یہ تو پھر چوائس ہے نا جس نے لیڈ کرنا ہے وہاں سے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن کیا تیار ہوں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو ا لٹل بٹ آف ا کلیئرٹی وڈ بی نائس کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو ذہن ہے یا جو آپ کو ان کا طریقہ کار لگتا ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جیسا ہوگا کہ کر لیں جو کرنا ہے، جس نے جو کرنا ہے کر لیں، میں تو لے کر آؤں گا، میرا استحقاق ہے، یا وہ ذرا مختلف ہے؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہی بتائے گا. سو فار تو ہم نے ان کے بیانات سنے ہیں، اور جب موبلائزیشن ہوگی، کیونکہ ابھی تک ان کے ٹائم میں کوئی ایسی موبلائزیشن ہوئی نہیں ہے، کوئی ایسا موقع آیا نہیں ہے. جب آئے گا تو وہ مطلب پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ ان کی پرسنل ڈسکریشن ہے، میں اس پہ بات کرتا اچھا نہیں لگتا. Very interesting. Should I take that as a yes, Sheikh Saab?
You can take whatever you want, but this was my take. इंटरेस्टिंग. अच्छा, जरा चलते हैं ये दहशतगर्दी वाले मामले के ऊपर. इसके अंदर केपीके और वफाकी हुकूमत की आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. इसके बगैर हम दहशतगर्दी से निबर्दाजमा नहीं हो सकते हैं. वाना कैडेट कॉलेज में जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक, एक और एपीएस बनाने की कोशिश, फिर यहां जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, ऑब्वियसली वो भी केपीके के रूट से, दैट वाज आल्सो वेरी बैड. सो इसके लिए एटलीस्ट बाकी मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर आप लोगों की नहीं बनती, 27वीं तरमीम पे आपकी नहीं बनती, 26वीं तरमीम पे आपकी नहीं बनती है, दैट इन इटसेल्फ इज सेपरेट. लेकिन क्या दहशतगर्दी के मामले के ऊपर अब कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज किया जाएगा या अभी भी स्टैंड स्टिल पे? मैं ये समझता हूं कि जो भी ग्रैंड जरगा पेशावर में हुआ है असेंबली के अंदर, उसके अंदर वफाक में हुकूमत में बैठी हुई पार्टियां भरपूर तरीके से शामिल हुई हैं. चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो ANP है, चाहे फजल रहमान के लोग हैं, जो भी थे सब के सब शामिल हुए हैं वहां पे. तो अगर आप इसको कोऑर्डिनेशन नहीं कहती तो आप किसको कोऑर्डिनेशन कहती हैं? और ये जरगा सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडे पे था, यही सिक्योरिटी सिचुएशन जो थी सूबे की और सूबे के राइट्स के हवाले से. तो बाकी रह गया मीटिंग्स. तो मीटिंग्स में तो वो पहले चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं, वो तो नहीं जाएंगे, मगर IG और चीफ सेक्रेटरी जाते रहते हैं जब भी कोई इस किस्म की हाई लेवल मीटिंग होती है नेशनल लेवल पे. मैं उसी को कोऑर्डिनेशन कहती हूँ शेख साहब. ये जिरगा विरगा, इसके अंदर तो आपने अपनी केपीके की ऑपोजिशन को बुलाया ना, तो आपकी ऑपोजिशन तो आगे बैठ गई आपके बुलाने पर. लेकिन क्या आप जहां ऑपोजिशन है यानी विफाक के अंदर, वहां आप जाके बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? देखें, ये फैसला मरकज में अभी तक तो उनके साथ बैठने का कोई फैसला नहीं हुआ, ठीक है. मगर ये बड़ी चीज हम वाजे कर देना चाहते हैं कि जहां तक दहशतगर्दी या दहशतगर्द का ताल्लुक है, मेरा मुल्क सबसे पहले है. दहशतगर्दी इस मुल्क के लिए नासूर है, और दहशतगर्द जो है वो किसी कीमत पे कबूल नहीं, और दहशतगर्दी भी किसी कीमत पे कबूल नहीं. दूसरी चीज मैं बड़ी वाजे कर दूं कि इतनी हैसियत नहीं है इस मुल्क में अभी पार्टियों की सूबाई लेवल पे ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मुखालिफ पार्टी के पास अपने मरकजी जो क़यादत है उससे पूछे बगैर बैठ जाए. यानी कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं. अगर हमारे लोगों ने उनको बुलाया और वो चले गए तो ऐसे ही नहीं कि वो चले गए. कौन सी मरकजी क़यादत की बात करें? एक मिनट मुझे बता दीजिएगा, या आपने दोनों का नाम लिया? दोनों की मरकजी क़यादत एक तो नहीं है, या आप किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहा हूँ ना. अगर यहाँ पे नून लीग का अपोजिशन लीडर आके बैठा है तो उसने नवाज शरीफ से पूछा होगा. अच्छा, आप उनकी सियासी क़यादत की बात कर रहे हैं. मुझे तो आप मरकजी क़यादत किसी और की बात लग रही थी. मैंने कहा शायद आप किसी और को मरकजी. नहीं, मैं जिस हवाले से भी बात करूं, मरकजी क़यादत तो सियासत में ही होती है, और क़यादत होती है मरकजी सियासत में, और तो कोई मरकजी क़यादत नहीं है इस मुल्क में. चल, अब यह आप बात कह रहे हैं, कल को ये ना कहिएगा इनकी क़यादत कहीं और होती है. नहीं, क़यादत कहीं और भी जा सकती है, मगर इनकी पार्टी की मरकजी क़यादत तो वही है ना. साहब कह रहे हैं जब तक इमरान खान साहब से बात नहीं होगी, आपकी मरकजी क़यादत वाला जो स्टेप है वो पूरा नहीं होगा, तब तक आप लोग भी नहीं जाएंगे. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? नहीं, वो हमारे तो ऊपर बड़े हिसाब से चलते हैं. देखिए जी, यहाँ भी जो पार्टी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नए आए हैं, इन्होंने अपनी डिस्कशन और सूबे की तंजीम के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी का इशू था, उस पर वो इकट्ठे हो गए, और मरकज को इस पर कोई एतराज नहीं था. मरकज से मुराद हमें जो मरकजी चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी है, या जो पोलिटिकल कमेटी है, उन्हें कोई एतराज नहीं था कि ठीक है. मगर मरकज पे अगर ऐसा कोई काम होना है तो इट ब्रॉडर वो है. मगर दहशतगर्दी के हम सब खिलाफ, ये मुल्क हमारा है और ये सबसे पहले है. मुल्क है तो सियासत है, सीधी बात है. एब्सोल्युटली मुल्क है, पाकिस्तान फर्स्ट बिफोर एनीबडी एल्स. शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. इसी के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे. सी यू आफ्टर. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. हमारे साथ राजा फैसल मुमताज राठौर साहब मौजूद हैं, जो कि नामजद वजीर आजम हैं, आजाद जम्मू और कश्मीर के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और वो कमेटी जिसने पिछले कुछ मसाइल हल करवाए थे कश्मीर के अंदर, उसकी मेंबर भी थे, इंपॉर्टेंट मेंबर थे. ही प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन दैट. राजा फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम. आपका नाम आज आ गया है एज वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर, और आज ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ गया है अभी के वजीर आजम के खिलाफ. टाइमलाइन बताएंगे फैसल साहब? जी, इंशाल्लाह ये अपना मंडे को हमारी इस पे वोटिंग होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे को ही हलफ भी हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन का टाइम होता है. आज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारी जमा हो गई है, और अब इसके लिए मंडे को जो है असेंबली का सेशन हमें रिक्वेजिशन भी दे दी है, और इंशाल्लाह मंडे को ही वोटिंग भी हो जाएगी, और आप वजीर आजम भी बन जाएंगे, और हल्फ भी हो जाएगा आपने फरमाया. अच्छा, आपकी काबीना में कौन कौन होगा, इसका डिसीजन हो गया है फैसल साहब?
سر اس میں چونکہ ہمارے پیپلز پارٹی کے آپ کو پتا ہے کہ 17 لوگ تھے اور پھر مزید 10 لوگ ہمارے مزید شامل ہوئے ہیں، تو کابینہ میں ہم دیکھیں گے چونکہ ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اس پر کابینہ ہم چونکہ اس سے پہلے 33 کی کابینہ تھی، تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مشیر اور وزراء کو ملا کر 20 سے بڑی کیبنٹ نہیں بنائیں گے. ہم یہ میکسیمم کیبنٹ جو ہے وہ 20 کی بنائیں گے، اور اس میں ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، چونکہ یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اس حکومت میں صرف شامل نہیں ہوئے، کل یہ ہمارے حلقوں سے امیدواران ہوں گے، الیکشن لڑیں گے، تو ہم انہی میں سے ایک کا دن میں حکومت سازی کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم کیبنٹ بھی بنا دیں گے، اور اس کے لیے مشاورت کا عمل جو ہے انشاءاللہ ایک کا دن میں ہم فائنل کر کے ساتھ ہی، تاکہ جب پرائم منسٹر کا انتخاب ہو تو ایک کا دن کے اندر کیبنٹ بھی بنا دی جائے. تو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل راٹھور اور اس سے پہلے والے وزیر اعظم کے ٹینیور کے اندر کیا فرق ہوگا؟ آپ کے پاس تو بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے، 8-9 مہینے ہے زیادہ زیادہ. ان 8-9 مہینے میں آپ کیا کریں گے؟ ٹینیور بے انتہا تھوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس میں ایک عوامی رابطے کی جھلک نظر آئے، اور ایک جو لوگوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک گیپ تھا، جس گیپ کی وجہ سے ریاست کے اندر جو ایک سیاسی ماحول ہے وہ لوگوں کی اس سے دوری ہوئی، ایکشن کمیٹیز بن گئیں، اور ایکشن کمیٹیز نے لوگوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلے. ہم یہ لاء کے ذریعے ٹھیک کیا جائے، بات چیت کے ذریعے ختم کیا جائے، اور لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ بحال کیا جائے، تاکہ پولیٹیکل نظام پھر سے ریورس ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں، کیونکہ اس حکومت کو ایک MLA کی حکومت کا نام دیا گیا تھا، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیا تجربہ تھا، اور کہیں نہ کہیں ہم اس میں ناکام ہوئے. تو ہمیں لگتا آسان نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ اتنے مختصر عرصے میں ہم کوئی بڑا کام کریں گے، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک بہتری نظر آئے گی. ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، جو ایکشن کمیٹی بات پر معاہدہ کی ہے اس پر درآمد کی کوشش کریں گے. لوگوں کے جو بنیادی معاملات اور مسائل ہیں ان پہ سڑکوں کے بجائے اسمبلی کے اندر بات کریں گے، ہمارے ورکر بات کریں گے. مطلب ایک اس کمیونیکیشن کو پھر سے بحال کیا جائے گا. فرق میں کہتا ہوں کہ آپ کو واضح نظر آئے گا انشاءاللہ. لیکن ایک بہت بڑی ڈیمانڈ یہ تھی راج صاحب، ایک بڑی ڈیمانڈ یہ تھی عوامی ایکشن کمیٹی کی کہ جو ایلیٹزم ہے اس کو ختم کیا جائے. اب وہ ایلیٹزم کے اندر انہوں نے تو کئی تصویریں بھی لگائی ہوئی تھی لوگوں کی کہ یہ فلاں لوگ نہیں ہونے چاہیے. کیا آپ کی کابینہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن سے عوامی ایکشن کمیٹی کو اعتراض تھا یا نہیں؟ دیکھیے، اعتراض کی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو ان کے جائز مطالبات ان کو یقیناً ایڈریس بھی کیا جائے گا، حل بھی کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی کسی کے اوپر صرف اس بنیاد پر کہ کسی کو کسی کی شکل پسند نہیں ہے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. ہر چیز اس طرح سے نہیں دیکھی اور کی جا سکتی. البتہ جو جائز معاملات ہیں، جائز مطالبات ہیں، جہاں پہ وہ صحیح ہیں اور جہاں پر چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، اسے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. کیونکہ جو معاملات عوام اور لوگوں کے حقوق سے متعلق ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جن پہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے، جو کہ 2 ماہ کے اندر چیزوں کو طے کرے گی اور کر بھی رہی ہے. اور اس سے ہٹ کر بھی جو چیزیں ہوں گی اس کو بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہم جائیں گے کہ وہ چیزیں حل ہو، تاکہ یہ جو ایک ریاست کا ماحول بنا ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان اور کشمیر کے رشتے میں کہیں نہ کہیں کمزوری آئی ہے، اس کو ہم ختم کر کے اس رشتے اور محبتوں کو پھر سے بحال کریں. فیض صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اب دیکھتے ہیں منڈے کو کیا ہوگا. آف کورس آپ کا پرائم منسٹر بننے کے چانسز 100% قوی ہیں، بٹ آزاد جموں و کشمیر کے اندر جو واقعات ہوئے، جو احتجاج ہوئے، اس کو بھارت نے بڑا استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے فائدے کے لیے. اور یہی طریقہ کار بھارت کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے. جب سے نریندر مودی آیا ہے، کوئی نہ کوئی سیاسی مقاصد کے لیے یا کہیں اٹیک ہو جاتا ہے، یا پاکستان کے اندر کسی انریسٹ کو اٹھا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ابھی ذرا نظر ڈالیں گے کہ بہار کے انتخابات اور دہلی کے اٹیک کا کیا آپس میں تانے بانے ملتے تھے. جتنے اس ٹائم تک اٹیکس ہوئے ہیں، جتنے فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کر انتخابات سے ملتے ہیں. اور بھارت کی ریاست بہار میں ہونے والے انتخابات کے اندر، ان ریاستی انتخابات کے اندر یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ دھاندلی شدہ انتخابات کا اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے. اس ریاست میں ہونے والے اسمبلی کے انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق بی جے پی کے اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی واضح برتری اس ٹائم پر ہے. 243 رکن ہے اسمبلی کے، جس کے اندر سے این ڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کو 201 نشستوں پر آگے برتری اس ٹائم پر موجود ہے. اور اس کے ان جو تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق شمالی انڈیا کے اندر بہار واحد ریاست ہے جہاں بی جے پی اپنے زور پر انتخابات نہیں جیت سکی. نا بہار کے ان انتخابات کے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ہی روز پہلے دہلی کے اندر
جو ہے وہ لال قلعے میں دھماکہ ہوتا ہے, مطلب ایک ہی ہفتے کے اندر اندر دھماکہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس فالس فلیگ کے بعد بھارت سارے کے سارے بھارتی میڈیا سارے الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتی ہے بیانیاں بدل کر. اس سے پہلے یہ بیانیہ تھا کہ جی سلنڈر میں دھماکہ ہوا ہے, اس کے بعد سارا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا. اس سے پہلے پلوامہ, اڑی, پہلگام اور اب لال قلعہ, یہ سارے حملے بی جے پی کے دورانیے میں ہوئے ہیں جو ان کا ٹینیور تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پر جب انتخابات عین سر پہ موجود تھے تب ہوئے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی ڈز اٹ آلویز ہیپن, یہ کوئنسائڈ کیوں کرتے ہیں. اب ذرا امت شاہ نے بہار کے متعدد ریلیوں میں بار بار آپریشن سندور کا ذکر کیا, یعنی آپریشن سندور کو سیاسی بیانیے کے طور پر بیچنا پڑا. وہ بات الگ ہے کہ پاکستان سے پھینٹی کافی پڑ چکی تھی, تو آپریشن سندور 2 کو بھی استعمال کرتے رہے یہ لوگ. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے بھی بی جے پی حکومت میں ہمت نہیں تھی کہ بھارت پر حملے کے بعد پاکستان پر بمباری جاری رکھتی. یہ کہا 2024 کے پارلیمانی انتخابات قریب آتے ہی ضلع پونچھ کے اندر بھارتی فوجی قافلے کے اوپر حملے کا الزام دی بغیر ثبوت, وداؤٹ اینی ایویڈنس, لائک آلویز پاکستان کے اوپر ڈال دیا گیا. 5 اکتوبر 2023 کو بھی یہی ہوا. بھارتی میڈیا نے راجوڑی کا حملہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے سر کے اوپر ڈال دیا. اپریل 2023 کے اندر چلے جائیں, بھٹنڈا کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے, الزام ایز یوزول وداؤٹ اینی ایویڈنس, وداؤٹ اینی انکوائری پاکستان پر لاگ دیا جاتا ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, پلوامہ, اڑی, ایز آئی آلریڈی مینشن, پٹھان کوٹ کا واقعہ, پہلگام کا واقعہ, لال قلعہ کا واقعہ, یہ سب کے سب بی جے پی کی گورنمنٹ کے ٹائم پر ہوتے ہیں, انتخابات کے عین قبل ہوتے ہیں, ایسے ٹائم پر ہوتے ہیں جہاں جو مظلومیت کا ووٹ ہے وہ ڈائریکٹ بی جے پی کے پاس جائے کہ وہ یہ تو پاکستان کے خلاف بڑا ایک ایسا ایکشن لیں گے جس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپریشن سندور 2 ایز آئی سیڈ, یہ ایک ان کا ریٹرک بن چکا ہے سیاسی ایج حاصل کرنے کے لیے. پاکستان میں سیاست اس طرح سے نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود ہیں جو کہ ڈیفینس اینڈ انٹرنیشنل افیئرز کے اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اچھا, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹیک اینڈ اپنے لوگ مرواتے ہیں ایک ایسے ٹائم پر جب انتخابات ہوتے ہیں؟ وی نو کہ نریندر مودی لوگ مروانے سے کسی طریقے سے پیچھے نہیں کترائے گا. بچر آف گجرات ہے, ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے قاتل, کس طریقے سے کچھ چند درجنوں لوگوں کو مروانے کے اندر کترائے گا یا ہچکچائے گا؟ وائی ڈز اٹ آلویز ہیپن؟ وائی کینٹ دی پیپل سی ان انڈیا؟ انیکا, تھینک یو سو مچ. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نریندر مودی صاحب نہیں ہے بلکہ بی جے پی کو آپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ پچھلے 30 سال میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو سیاسی حکمت عملی تمام انتخابات میں رہی ہے. میں 28 سال کا اگر احاطہ بھی کر لوں تو 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. تو انہوں نے ہمیشہ سے جو اپنے الیکشنز ہیں ان کو ایک طرح سے ویپنائز کیا ہے اور اپنی دفاعی پالیسی اور اپنے انتہا پسندانہ نظریے کو گورننس کے حوالے سے جو مسائل اور پرابلمز ہیں ان سے توجہ اٹھانے اور اینٹی مسلم, اینٹی کشمیر, اینٹی مائنورٹی سینٹیمنٹ کی بیسس پہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی. اور اس دفعہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ کافی بڑی جو ہے وہ مینڈیٹ کے ساتھ آ جائیں گے. پراکسی وار ہے, دیٹس اٹ. وہ ایبسولوٹلی بالکل, اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ان کے اہداف اور مقاصد میں ان کا کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ویکن کرنا ہے, لیکن اس کے لیے روایتی جنگ, کنونشنل وار یا اسٹریٹجک آپشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ انہوں نے ایگزاسٹ کر کے دیکھ لیا اس کے نتیجے مئی میں. اور اس کے بعد دوول صاحب نے بالکل علن اعلان یہ کہا کہ ہم تو اپنے پراکسیز کو اسپانسر کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے اس سال میں 1700 کے قریب حملے ہوئے ہیں, اس سال ہزاروں جو ہیں شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ اچانک جو ہے جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ہیں یہ بھی حسن اتفاق نہیں تھا کہ متقی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے وہ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ بھی حسن اتفاق نہیں تھا کہ 6 نومبر کو ہم لوگوں کی مذاکرات چل رہے تھے استنبول میں اور ادھر چمن بارڈر کے اوپر اٹیک کر دیتے افغانستان. سو یس, حسن اتفاق نہیں ہے. یس, انڈیا اسپانسر کر رہا ہے, لیکن کیسے اپیز کرے گا اپنے ووٹرز کو جن کو آپریشن سندور 2 اور بڑی بھینٹی لگائیں گے اور یہ وہ ساری چیزیں کہتا ہے نا انڈیا, اور اپنے 6 جہاز 7 جہاز گروا کے چلے جاتے ہیں. سو ود دیٹ ریگارڈ ہر بار سیاسی اپیزمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو انڈیا کے اندر, بی جے پی اور ان کا نریندر مودی. اب کیسے اپیز کرے گا؟ پراکسی وار تو پہلے سے کر رہے تھے یہ لوگ, بزدلوں کی طرح کرائے کے قاتل تو پہلے بھی یہ ہائر کر رہے تھے.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے میں تھوڑی سی تبدیلی تو آئے گی، کیونکہ انہوں نے کریڈٹ تو لینا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، لیکن آبویسلی اس میں ریوارڈ اور گلوریفائی انہوں نے اپنی ایئر فورس، آرمی، نیوی کو نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے تعریف یہ کرنی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے افغان طالبان کے ذریعے سے پاکستان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اور بالکل آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کرکٹ کا معاملہ ہوا تھا یہ بڑا اس سے ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے. یہ براہ راست آپ دیکھیں ان کی سوچ اور حکمت عملی وہی ہے جو 11 سال پہلے تھی. جس طرح انہوں نے اے پی ایس کے اوپر حملہ کیا اسی طرح انہوں نے واما کیڈٹ کالج پہ کیا. جس طرح انہوں نے کئی سال پہلے سری لنکا کے کرکٹرز کی بس پہ لاہور پہ حملہ کیا تھا, اس دفعہ بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ واپس چلے جائیں. اور میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ وہ سری لنکا کے پلیئرز جو کہ آئی پی ایل کھیلتے ہیں ریگولرلی, they were under lot of Indian pressure to return, but ان کی لیڈرشپ نے اور ان کے فورن آفس نے اور ان کے بورڈ نے پاکستان کا سب کو ساتھ دیا, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری یہ سیریز کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اور ابھی ہم کامیاب بھی ہو گئے. تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز بھی چل رہی تھی, بٹ وی مسٹ اپریشیٹ the Sri Lankan cricket board over here for standing with us. Absolutely. We totally consider them our brothers. We are absolutely appreciating this step. لیکن آخر میں بتا دیجئے گا, آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب سے تھوڑا سا مختلف زاویہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی اور طریقے سے بھی اٹیک کرنے کا کچھ کریں گے, تو کیا یہ کائنیٹک موومنٹ کی طرف آ سکتا ہے ابھی آنے والے کچھ مہینوں میں معاذ صاحب؟ دیکھیے میں موٹی بات کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی روایتی اور تصویراتی جو صلاحیت ہے اس کا مظاہرہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے اور بھارت اس کو سفر کر چکا ہے. تو وہ ایمبیشس ہے, وہ ہیٹریڈ میں مبتلا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, اپنے زخم چاٹ رہا ہے, لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ ہمیں ہماری اسٹرینتھ کو وہ دوبارہ نہیں ٹیسٹ کر سکتا. تو وہ ایک بات تو طے ہے کہ اب کی بار آئیں گے پھر مار کھا کے جائیں گے. سو انڈیا واچ آؤٹ, پراکسیز سے بھی ہم انشاءاللہ نبردآزما ہو جائیں گے. یونٹی چاہیے ملک کے اندر, قوم کے اندر. فی الحال انیکا نثار کو اجازت دیجیے. I'll see you tomorrow inshallah with a new show. Take good care of yourself. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.